मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। कनाडा का मेरा ये तीसरा ट्रिप है और बहुत ही सुकून सा मिलता है यहाँ के सफाई सुथराई देख के, साफ़ सुथरी सड़कें देख के। अल्लाह करे हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए, साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, कोई झगड़ा नहीं, कोई फड्डा नहीं, कोई गालम गलोच नहीं। अल्लाह करे हमारा मुल्क भी ऐसा हो जाए। इस्लाम में सफाई को निस्फ ईमान कहा गया है। अत्तहारतु शत्रुल ईमान, अत्तहारतु निस्फुल ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है। तो अफसोस होता है कि हमने इस पर अमल छोड़ दिया, गैर मुस्लिमों ने इन अहकामात को ले लिया। इस्लाम शुरू ही तहारत से होता है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब कोई शख्स इस्लाम कबूल करने के लिए आता था तो इस्लाम लाने के बाद उसे सबसे पहले जिस बात का ऑर्डर दिया जाता था वो गुस्ल का, कि गुस्ल करो। सफाई से इस्लाम की इब्तदा होती है। अरब में आदत नहीं थी साफ़ सुथरा रहने की, और इस्लाम में जो सफाई को प्रोमोट किया गया, अहकामात दिए गए, तो उस कौम को हकाम दिए गए जिनके पास पानी के अलावा ये सबसे महंगी चीज़ वहाँ पे पानी था, और उनको हुक्म दिया 5 टाइम दिन में वज़ू करने का। ऐसी कौम को 5 वक्त वज़ू करने का हुक्म दिया जा रहा है जिसके पास सबसे ज़्यादा शॉर्टेज पानी की है। 5 वक्त वज़ू का मतलब क्या है? दिन में 15 दफ़ा हाथ साफ करना, धोना। दिन में 15 टाइम्स, 15 दफ़ा कुल्ली करना, 15 दफ़ा दांत साफ करना, 15 दफ़ा नाक साफ करना, नाक में पानी डाल के नाक को साफ करना, 15 दफ़ा मुंह धोना, 15 दफ़ा बाजू धोना, 15 दफ़ा पाँव धोना। इससे आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए कि इस्लाम सफाई को कितना प्रोमोट करता है, कितनी अहमियत है। फिर इस्लाम ने जो सफाई के अहकाम दिए उनमें एक मुनफरिद चीज़ ये थी कि इंटीरियर की जो सफाई है, अंदर की जो सफाई है, मेरी थोड़ी गुलाबी और देसी इंग्लिश है, तो इसलिए आप लोग ने सब्र व तहम्मुल से कोई इंग्लिश का लफ्ज़ मैं बोलूँ तो सुन लेना है, क्योंकि बहुत से लोगों को अब उर्दू समझ में नहीं आती है, तो मुझे गुजारा चलाना पड़ता है। तो अंदर की सफाई पे ज़्यादा जोर दिया है बनिस्बत बाहर की सफाई के। देखो, अंदर की खाना पीना, इस्लाम ने उसमें हुक्म दिया हलाल खाओ, हराम मत खाओ। कुछ जानवर ऐसे हैं जिनका गोश्त नजस है, गंदा है, इस्लाम ने पाबंदी लगा दी, आप वो गंदा गोश्त नहीं खा सकते। फिर जो हलाल गोश्त है उसको भी जानवर को ज़बह करके खाओ, ताकि उसका जो खून है, ब्लड है, वो आपकी बॉडी में ना जाए। उसके बाद इस्लाम ने सबसे ज़्यादा जोर दिया दांतों की सफाई पे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम से कम दिन में 5 मरतबा लाजमी दांत साफ किया करते थे, मिसवाक करते थे। फिर हुक्म दिया 5 दफ़ा वज़ू करने का। जो 15 दफ़ा आप नाक साफ करें, आप 15 दफ़ा कुल्ली करें, आप 15 दफ़ा चेहरा धोएं। और इस्लाम ने हुक्म दिया हफ्ते में कम से कम 1 दफ़ा लाजमी गुस्ल किया जाए। हक़्क़ुन अला कुल्ली मुस्लिमिन अन यग़तसिला कुल्ला उसबुइन मर्रतन औ कमा क़ाल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हर मुसलमान पर लाजिम है कि हफ्ते में कम से कम 1 मरतबा वो गुस्ल करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अबू दाऊद की हदीस है, गुस्ल के दौरान हुक्म दिया गस्ल बराजिम, कि आप घुटने और वो जगह जो आपकी ज़मीन पे टिकती हैं उनमें मैल कुचैल ज़्यादा होता है, तो उसको अलग से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने धोने का हुक्म दिया। मेरा मौजू इस वक्त सफाई नहीं था, लेकिन जब मैं आता हूँ, सफाई सुथराई देखता हूँ तो टॉपिक ही चेंज हो जाता है। तो इतनी ज़्यादा इस्लाम में सफाई 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 सफाई, और हाल हमारा क्या है? हाल हमारा क्या है? आपका तो नहीं है, हमारा जो अपना देसी लोगों का हाल क्या है? तो एकदम एक अफसोस होता है कि यार काश हम शरीयत पे अमल कर लेते, उस सफाई सुथराई के हकाम को हम फॉलो कर लेते। तो देखें, इस्लाम में जैसे ज़ाहिरी सफाई का हुक्म है,
ایسے ہی اسلام نے باطنی صفائی کا بھی حکم دیا ہے. اب صرف یہ نہیں کرنا، کہتے ہیں صاف ستھرا کر دینا، نیٹ اینڈ کلین کر دینا. یہ تزکیہ کریں گے ظاہر کا بھی اور باطن کا بھی، یعنی آپ کے اندر کے جو اعمال ہیں وہ بھی پاکیزہ ہو جائیں، اور آپ کی باڈی سے جو اعمال نکل رہے ہیں، جو کام ہو رہے ہیں، وہ بھی کیسے ہونے چاہیے؟ صاف اور ستھرے. میں ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں. ایک آدمی بہت نیٹ کلین، گھر بھی اس کا صاف، گھر کے باہر کے ایریے کو بھی صاف رکھا ہوا ہے اس نے، اس کی باڈی بھی بالکل صاف، لیکن چور ہے. کام کیا ہے اس کا؟ جاب کیا ہے اس کی؟ بھئی چوریاں کرتا ہے. تو آپ اس کو دنیا کی ٹرمز میں، اصطلاح میں تو آپ کہیں گے صاف ستھرا ہے، لیکن اللہ کی نظر میں یہ اس شخص سے بھی زیادہ گندا ہے جس کا گھر گندا ہے لیکن اعمال ٹھیک ہیں اس کے، جس کے کپڑے گندے ہیں. دیکھو ایک شخص ہے جس کا لباس میلا کچیلا، گندا لباس ہے، پسینے کی بدبو آ رہی ہے، لیکن نہ وہ کبھی چوری کرتا ہے، نہ وہ کبھی جھوٹ بولتا ہے، نہ کوئی غیر اخلاقی کام کرتا ہے، کردار کا، کیریکٹر کا ایک نمبر ہے. اور ایک دوسرا وہ شخص ہے جس کے کپڑے صاف ستھرے، جسم سے خوشبو آ رہی ہے، گھر صاف ستھرا، لیکن کیریکٹر میں وہ 2 نمبر ہے. چوریاں بھی کرتا ہے، بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے. تو مجھے آپ بتائیں پہلی نظر میں دیکھنے میں آپ کو اٹریکشن کس میں نظر آئے گی؟ میل کچیل والے میں یا جو صاف ستھرے کپڑے پہن کے بیٹھا ہوا ہے؟ فرسٹ ٹائم آپ متاثر ہوں گے، اٹریکٹ ہوں گے جس کی ڈریسنگ اچھی ہے، گیٹ اپ اچھا ہے. لیکن تھوڑے دنوں کے بعد جب آپ اس کے ساتھ رہیں گے، معاملات دیکھیں گے، تو آپ کو میل کچیل والا اس پہلے والے سے زیادہ اچھا لگنے لگے گا. اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ صفائی یقیناً نصف ایمان ہے، لیکن ایک ظاہری صفائی ہوتی ہے جو ٹورنٹو میں، کینیڈا میں مجھے بھی نظر آ رہی ہے، آپ کو بھی نظر آ رہی ہے. ایک ہوتی ہے اندر کی صفائی، وہ میں اور آپ فوراً نہیں دیکھتے. اللہ کی نظر میں وہ جو اندر کی صفائی ہے اس کی ویلیو باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات؟ تو پیغمبروں کو جو دنیا میں بھیجا گیا، ان کا جو ہدف تھا وہ ظاہر کے ساتھ ساتھ اندر کو زیادہ صاف کرنا. تو اندر کی صفائی کی ویلیو اللہ کی نظر میں، اسلام کی نظر میں باہر کی صفائی سے زیادہ ہے. اب اندر کی صفائی کیا ہے؟ 2 طرح کے اعمال ہیں ہمارے، ایک ہمارے جسم سے نکلنے والے اعمال اور ایک ہمارے دل کے اعمال. دل کے اعمال میں ہمارا دل حسد سے پاک صاف ہو. بہت سے لوگ آپ نے دنیا میں دیکھے ہوں گے، کسی کو دیکھ کے، کسی کی ترقی کو دیکھ کر خوش ہوتے ہیں، اور بہت سے ایسے بھی ہیں کسی کی ترقی کو دیکھ کر جلنے کوڑنے لگتے ہیں، جیلس ہونے لگتے ہیں. آپ اپنے دوست کی ترقی کو دیکھ کر، اس کی خوشیوں کو دیکھ کر آپ دل میں حسد محسوس کرتے ہو، دل جلتا ہے. اس کا مطلب آپ کا انٹیریئر کیا ہے؟ اندر کیا ہے؟ خراب. چاہے آپ کتنے نیٹ کلین ہو، ٹورنٹو میں بیٹھے ہو، اتنا خوبصورت گھر، اتنی خوبصورت سڑک اور اتنا اچھا ایٹیٹیوڈ آپ کا ملنے کا، لیکن دوست کی خوشی کو دیکھ کر آپ کے دل میں حسد کی آگ بھڑک رہی ہے. اس کا مطلب اندر کا سیٹ اپ کیا ہے؟ خراب. پیغمبروں کا کام ہوتا ہے ان سافٹ ویئر کو صحیح کر دینا. یہ جو اندر کے سافٹ ویئر ہیں نا جو خراب ہیں، ان کو کیا کر دینا؟ ٹھیک کر دینا. دوسرے کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ مارکیٹ میں زیادہ ہیں یا کم ہیں؟ کم ہیں. دوسرے کی خوشی پہ جلنے والے لوگ مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے ہیں. تو جو چیز مارکیٹ میں زیادہ ہوتی ہے اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، جو مارکیٹ میں شارٹ ہو اس کی ویلیو زیادہ ہوتی ہے، شارٹ چیز. تو کسی کی خوشی کو دیکھ کر خوش ہونے والے لوگ چونکہ مارکیٹ میں شارٹ ہیں، لہذا اللہ کی نظر میں ان شارٹ لوگوں کی ویلیو زیادہ ہے. قلیل من عبادی الشکور. اللہ کہتے ہیں میرے نیک بندے مارکیٹ میں تھوڑے ہیں.
تو ہمیں اپنی عادت یہ بنانی پڑے گی کہ ہمیں اپنے اندر سے حسد کو ختم کرنا ہے، کسی کی خوشی کو دیکھ کے خوش ہونا. شیطان کو کیا ہوا تھا؟ آدم علیہ السلام کو جب حکم دیا گیا کہ شیطان کو کہ آدم علیہ السلام کو سجدہ کرو، تو آدم علیہ السلام کا یہ پروٹوکول دیکھ کر فرشتوں کو خوشی ہوئی، شیطان کو حسد ہوا کہ اس کو اتنا پروٹوکول کیوں دیا جا رہا ہے. تو ہمیں اس اندر کو ٹھیک کرنا یہ پیغمبروں کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے. اسی طرح ایک بات خوب ہمیں یاد کر رکھنی چاہیے، آج کل جو موٹیویشنل اسپیکرز ہیں، جو لوگوں کو گائیڈ کر رہے ہیں، وہ بجائے اس کے کہ لوگوں کے نظر میں دنیا کا مسافر خانہ ہونا لے کر آئیں، وہ دنیا کی ویلیو بڑھا رہے ہیں. وہ دنیا کی ویلیو بڑھا رہے ہیں، وہ آپ سے محنت کروا رہے ہیں یہ کہہ کے کہ یہ دنیا بڑی زبردست ہے، لہذا اس میں کھپا دو اپنے آپ کو. جبکہ تمام پیغمبروں کی جو دعوت ہے وہ دعوت یہ ہے کہ یہ دنیا رہنے کی جگہ نہیں ہے، چاہے وہ ٹورنٹو ہو، چاہے وہ پاکستان ہو. پاکستان تو سب جانتے ہی ہیں، جو ہماری گورنمنٹ نے خاص طور پہ کراچی کا حال کیا ہوا ہے، اللہ کرے حالات ٹھیک ہو جائیں تو پھر. تو یہ دنیا پیغمبر بتاتے ہیں کہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہ مسافر خانہ ہے. تو اگر کسی شخص کے دل میں دنیا کی محبت ہے، ایک تو جائز محبت ہے، ایک ہے بڑھی ہوئی محبت جس کو ہوس کہا جاتا ہے، وہ بھول گیا ہے کہ میں نے مرنا ہے، میں نے قبر میں جانا ہے اور میں نے حساب و کتاب دینا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ میں نے یہیں رہنا ہے. یہ بھی دنیا کی محبت ہے. اگر آپ کا تزکیہ ہو جائے، پیغمبروں کی تعلیمات سے آپ پورا فائدہ اٹھائیں، تو اس کا بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ آپ کے دل سے دنیا کی محبت نکل جاتی ہے. آپ کہیں گے بھائی دنیا کی محبت ہی اگر ہمارے دل سے نکل گئی تو پھر تو دنیا میں رہنے میں مزہ ہی نہیں آئے گا. نہ نہ نہ، دنیا کی اتنی محبت دل سے نکالنا کہ آخرت کی محبت دنیا کی محبت پہ غالب آ جائے. ختم نہیں کرنی ہے دنیا کی محبت، دنیا کی محبت کو آخرت کی محبت سے نیچے نیچے رکھنا ہے. پہلے سپیریئر کیا ہے؟ ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو. اس کا پہلا فائدہ کیا ہوگا؟ جب آپ دنیا کو مسافر خانہ سمجھیں گے. دیکھو ہمارے لیے پاکستان میں رہ کے دنیا کو مسافر خانہ سمجھنا آسان ہے. گورنمنٹ ہمیں بار بار سمجھاتی رہتی ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، وہاں کی حکومت ہمیں بتاتی رہتی ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم نے جانا ہے. اتنے واقعات ہم دیکھ لیتے ہیں صبح شام، ہمیں یقین آ جاتا ہے یہ رہنے کی جگہ نہیں ہے، اصل ٹھکانہ ہمارا قبرستان ہے. ٹورنٹو میں رہ کے قبر کو یاد رکھنا مشکل کام ہے، کیونکہ یہاں کوئی بتانے والا نہیں ہے. گورنمنٹ نے آپ کے ساتھ سلوک اتنا اچھا رکھا ہوا ہے کہ آپ کو رہنے کا دل کرتا ہے یہاں پہ، اور آپ یہاں کی ہوا، آکسیجن اور صفائی ستھرائی کو دیکھ کے سمجھ بیٹھتے ہو، اس غلط فہمی میں آ جاتے ہو کہ ہم نے یہاں سے جانا نہیں ہے. اس لیے ہمیں یہاں بلایا جاتا ہے آپ کو بتانے کے لیے کہ آپ نے بھی یہاں سے جانا ہے. میں اس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں آپ کی خدمت میں. کیا آپ بھول گئے ہو کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے؟ اب سمجھ میں آئے میں کس سلسلے میں حاضر ہوا ہوں. تو اس لیے بھائی دل نہ لگاؤ اس دنیا سے. اس کا بڑا فائدہ کیا ہوگا؟ اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کی ٹینشن اور ڈپریشن ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے گی، ہمیشہ کے لیے دور. تو آپ نے ترجیح کس کو دینی ہے؟ آخرت کو. یہاں جو بھی کام کریں گے آپ اس میں نیت کرنی ہے آخرت کی. یہ جو میں نے قرآن مجید کی آیت پڑھی ہے نا، اس کا یہی حاصل ہے جو میں نے تمہید بیان کی. اللہ کہتے ہیں فَأَمَّا مَنْ طَغَى وَآثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى. اللہ کہتے ہیں جس نے میری نافرمانی کی، سرکشی کی، اور سرکشی کی ڈیفینیشن کیا بیان کی، ایکسپلین کیسے کی اللہ نے؟ آثر الحیات الدنیا. کتنا زبردست کلام ہے اللہ کا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ دنیا کو چھوڑ دو، نہ 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 نہ. اللہ نے یہ نہیں کہا دنیا کو چھوڑ دو یا کاروبار چھوڑ دو یا دنیا کی لذتوں سے اجتناب کرنا شروع کر دو، ایوائڈ کرنا شروع کر دو. نہ 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 نہ، کیونکہ یہ دنیا میں کچھ ٹائم تو گزارنا ہے نا ہم نے. اللہ نے کہا آثر الحیات الدنیا. جب دنیا اور آخرت آپس میں ٹکرا رہے ہوں تو پھر دنیا کو لات مارنی ہے، آخرت کو لات نہیں مارنی. جب تک دنیا اور آخرت کا آپس میں ٹکراؤ نہیں ہوتا، ٹکراؤ کو انگلش میں کیا کہتے ہیں؟ کلیش. جب تک ان دونوں کا، ہمارے ہاں چھوڑے پھر جب تک
ٹکراؤ نہیں ہوتا دنیا اور آخرت کا تو اس وقت تک دنیا کماؤ، کھاؤ، انجوائے کرو لائف کو، لیکن دنیا کی کچھ لذتیں ایسی ہیں کہ ان کی طرف اگر تم جاؤ گے تو آخرت تم سے روٹ جائے گی. زنا کی طرف جاؤ گے دنیا کی لذت ہے لیکن آخرت بولو منہ موڑ لے گی. نکاح کی طرف جاؤ گے دنیا کی بھی لذت ہے، آخرت منہ نہیں موڑے گی، آخرت کا کوئی نقصان نہیں ہوگا بلکہ فائدہ ہی ہوگا. افطاری میں دسترخوان میں ہمارے سامنے طرح طرح کی چیزیں رکھی ہوئی ہوتی ہیں، جیسے ہی سورج غروب ہوتا ہے ہمارا کھانے پینے کو دل چاہتا ہے نا. اب مجھے بتائیں اگر کوئی ایوائڈ کرے نہیں کھاؤں گا تو کیا آخرت ملے گی اس کو؟ نہیں، بلکہ اور نقصان. یعنی شریعت میں بھی یہ ناجائز ہے کہ آپ افطار میں دیر کر رہے ہیں. وہاں دنیا اور آخرت دونوں ساتھ ساتھ ہیں، ایک ہی جگہ جمع ہوئی بھی، ایک ہی دسترخوان پہ ہیں. افطار میں جلدی کرو، دل بھی چاہ رہا ہے اور اللہ بھی خوش ہو رہا ہے. نکاح کرنے کا دل بھی چاہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. بھوک کے وقت کھانا کھانے کا دل بھی چاہتا ہے، نیت اچھی ہو تو اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کاروبار کرنے کا دل بھی چاہتا ہے اور اللہ بھی بولے نا خوش ہوتا ہے. المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف. جو طاقتور مومن ہے چاہے وہ اکنامکلی پاورفل ہو چاہے وہ جسمانی طاقت ہو، آپ کا جم جانے کا دل چاہتا ہے، جاگنگ کا دل چاہتا ہے، اللہ بھی خوش ہوتا ہے. کیونکہ اللہ مومن کو کمزور نہیں دیکھنا چاہتے. جسمانی طاقت، تعلیم کی طاقت، اکنامکلی مضبوط، یہ اللہ دیکھنا چاہتے ہیں. اللہ کو مانگنے والے پسند نہیں ہے، اللہ کو کھلانے والے پسند ہیں. اگر پیسہ آئے گا، بزنس چلے گا تو آپ کھانے والے بنو گے یا کھلانے والے بنو گے؟ کھلانے والے. اور اگر آپ غریب ہو اپنی حرکتوں سے، ایک غریب اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، اس کو تو اللہ موٹیویٹ کرتے ہیں تو جنت میں جلدی جائے گا، ہلکا پھلکا حساب ہوگا، جنت میں جائے گا. لیکن ایک غریب ہوتا ہے سستی کاہلی سے. یہاں مالدار کو غریب پہ ترجیح دی اللہ نے. تو یہاں دنیا اور آخرت ٹکرا نہیں رہی ہیں. لیکن بھائی اگر آپ زنا کی طرف جاؤ گے یہ بھی ایک لذت ہے لیکن آخرت آپ سے روٹھ جائے گی. اتنا بڑا جرم ہے زنا کرنا. اما من طغى وآثر الحیات الدنیا، اللہ کہتے ہیں جہاں دنیا اور آخرت ٹکرا رہی تھی، جس نے اس وقت دنیا کو ترجیح دے کے آخرت کو ٹھکرا دیا، اس کا آخرت میں اللہ کے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. شراب کی طرف جانے کا دل کرتا ہے، بولو اسلام میں لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ اللیگل. نشے کی طرف جانے کا دل کرتا ہے، لیگل ہے یا اللیگل ہے؟ اللیگل. تو یہ ساری لذتوں کو آخرت کی خاطر قربان کرنے کا نام کیا ہے؟ اسلام. اور اسلام نے جب زنا پہ پابندی لگائی تو زنا کے قریب جانے پر پابندی لگا دی ہے، جس کو کہتے ہیں نظر کی حفاظت. آپ کو کسی سے فری ہونے کی اجازت نہیں ہے جو آپ کی لگتی نہیں ہے کچھ. اب لگنے کو مجھے نہیں پتا کہ انگلش میں کیا کہتے ہیں، ورنہ اور اچھی طرح سمجھا دیتا. آپ کو اس کی طرف جانے کی اجازت نہیں ہے. اور آگے اللہ نے کیا فرمایا؟ وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. کتنی زبردست. اللہ نے فرمایا جو اللہ کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈر گیا کہ ایک دن میں نے اپنے ہر عمل کا اللہ کو حساب دینا ہے. ہم مسلمان ہیں، ہم قرآن سنت اس سے بھرے ہوئے ہیں کہ ہم مر کے ختم نہیں ہو جاتے. جس رب نے پہلی مرتبہ پانی سے ہمیں بنایا ہے وہ دوبارہ ہمیں پیدا کر سکتا ہے. وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. ہر طرح سے پیدا کرنا جانتا ہے، وہ ہمیں دوبارہ پیدا کر کے حساب و کتاب لے گا. تو اللہ کہتے ہیں جس کے دل میں اللہ کا اتنا خوف ہو گیا. کتنا خوف؟ اب کچھ لوگ کہتے ہیں اتنا کہ کانپنا شروع کر دے، اللہ کہتے ہیں نہیں. اتنا خوف کہ پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیں، اللہ کہتے ہیں نہیں. یہ تو خوف کی کیفیات ہیں، یہ تو کسی میں بھی طاری ہو سکتی ہیں. وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ. الہوا میں الف لام عہد کا ہے. علماء جانتے ہیں مخصوص قسم کی خواہشات جو حرام ہیں. اتنا خوف کہ جب حرام خواہش دل میں پیدا ہوئی تو اللہ کے خوف نے اس حرام خواہش کو پورا کرنے سے روک دیا. اتنا خوف، بس اس سے زیادہ نہیں. تو اتنا خوف اللہ کا پیدا ہو جائے کہ آپ کے دل میں ناجائز کی خواہش پیدا ہوئی، لیکن آپ نے کس بیس پہ اس خواہش کو پورا کرنے سے رک گئے؟ آپ اللہ کے خوف سے. بس فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَىٰ. اللہ کہتے ہیں میرے ذمے ہے اس کی ساری خواہشات پوری کروں گا میں جنت میں. اتنی سی بات کا نام اسلام. 2 لفظوں میں اس آیت میں اللہ نے ایکسپلین کر دیا. بھائی برائی کو اگر دنیا اور آخرت جب ٹکرا رہے تھے
تو جس نے دنیا کو اوپر رکھا آخرت کو پیچھے چھوڑ دیا، آخرت میں برباد ہو گیا۔ اور جب کوئی برائی کا موقع آیا اور اس کا دل بھی چاہ رہا ہے، اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ برائی کا دل چاہنا یہ نارمل ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں گناہ کا دل ہی نہ کرے، یہ ممکن نہیں ہے۔ جب تک آپ انسان ہیں، آپ کے اندر جذبات ہیں، آپ کا برائی کرنے کا دل چاہے گا۔ تو اللہ کہتے ہیں چاہت ہے تمہارے اندر، یہ ختم نہیں ہوگی، لیکن اپنی اس چاہت کو اللہ کی خاطر قربان کرنا سیکھو۔ جس نے قربان کرنا سیکھ لیا تو اللہ کہتے ہیں پھر آخرت میں ساری خواہشات پوری کرنا یہ میرے ذمے۔ اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ جو ناجائز خواہشات ہیں، حرام خواہشات ہیں، یعنی یوں کہنا چاہیے جیسے ہم آج صاف ستھرے سارے نیٹ کلین نظر آ رہے ہیں، کسی کے منہ میں گٹکا نہیں، پان تمباکو کوئی نشان نظر نہیں آ رہا، نہا دھو کے راستے بھی اتنے کلیئر صاف ستھرے۔ آج تو میرا پہلا دن ہے تو مجھے زیادہ اچھا لگ رہا ہے ٹورنٹو نا، 2-4 دن میں بھی عادی ہو جاؤں گا، تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے۔ تو اللہ ہمیں جتنا ہم دیکھنے میں اچھے لگ رہے ہیں، اللہ ہمیں اندر سے بھی اتنا اچھا بنا دے، اور اندر سے اتنا اچھا ایسے ہی بنیں گے جب اپنی تمام اندرونی اور جسم سے نکلنے والے اعمال کو بھی پاک اور صاف کریں گے، نیٹ اینڈ کلین کریں گے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔